बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं जिस जगह शादी होकर आई थी, ये घराना बहुत बड़े ख़ानदान पर मुश्तमिल था। मेरी एक नंद और 7 देवर थे, मगर हैरत उस वक्त हुई जब सुबह नाश्ते पर मैंने सिर्फ़ अपने देवरों को देखा। हालांकि मेरी नंद गैर शादीशुदा थी और मुझे उससे मिलने का बड़ा इश्तियाक था। कहते हैं कि नंदें बहनों की तरह होती हैं, मगर मेरी नंद को मैंने न ही शादी की सुबह देखा न उसके बाद। मैं परेशान थी कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि मुझे मेरी नंद से मिलने भी नहीं दिया गया। मैंने उसे शादी पर भी नहीं देखा। मैंने यही सोच रखा था कि मैं अपने ससुरालियों को एक बार अच्छी तरह जांच पड़ताल करूंगी, उसके बाद ही उनसे किसी तरह का कोई ताल्लुक़ बनाऊंगी। पहले अपने दिन खामोशी में बसर करूंगी। इसी वजह से नंद को देखना चाहती थी और इश्तियाक भी था, मगर ये क्या, नंद तो कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। शादी के 3 दिन गुजर गए, मगर मैंने अभी तक अपनी नंद को नहीं देखा था। तभी मेरी नज़र हमारे घर में मौजूद एक बंद कमरे पर पड़ी। मैं उसे खोलना चाहती थी तो मेरी सास ने आकर बताया कि यहाँ मेरी नंद का कमरा है। मैंने उनसे कहा कि मैं अनीला से मिलना चाहती हूँ। कहने लगी कि अनीला बहुत पर्दा करती है, वो शरई पर्दा करती है, इसीलिए तो तुम्हारी शादी में भी शिरकत नहीं की। बस वो चाहती है कि वो अपने कमरे में बंद रहे। मैं तो इसकी इस आदत से थक गई हूँ, मगर क्या करूँ बेटी, वो इतनी नेक और इस कदर खूबसूरत है कि आज तक उसने कभी किसी को अपने चेहरे पर नज़र पड़ने की इजाज़त नहीं दी। और फिर तुम तो जानती हो, आजकल लड़कियों की शादियां जल्दी हो जाती हैं। लड़कियां इस कदर शादी की खुशी मनाती हैं कि रुखसती के वक्त उनकी आंखों से एक आंसू नहीं निकलता। मगर मेरी बेटी ऐसी नहीं है, शादी का सोच कर ही रोने लग जाती है। कहती है कि अम्मा अब्बा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, सारी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत करूंगी और इसी घर में गुजारूंगी। सास की बात सुनकर मुझे बड़ा ही अजीब सा लगा था, क्योंकि ये अजीब सी बात थी और ऐसा होना आजकल मुमकिन नहीं था। खैर, मैं क्या ज़िद करती। मैंने कहा मैं आइंदा अपनी नंद के कमरे में नहीं जाऊंगी। वैसे भी सास ने मना कर दिया था। ऐसे में अच्छा नहीं लगता कि इंसान बार बार अपनी बेइज्जती करवाए। एक दिन दोपहर का वक्त था। मेरी सास की तबीयत ख़राब थी। अमूमन मैं ही अपनी सास को खाना वगैरह दिया करती थी, लेकिन आज इनकी तबीयत ख़राब थी तो मुझसे कहने लगी, ज़रा अनीला के कमरे में खाना तो पहुंचा आओ बेटी, मुझसे उठा नहीं जा रहा। मैं उनकी बात सुनकर दिल ही दिल में खुश हुई थी, क्योंकि अनीला को देखने का इश्तियाक मुझे शुरू से था। मैंने जल्दी से ट्रे में खाना सजाया और अनीला के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। जाने कैसे दरवाज़ा खुला, अंदर से आवाज़ आई कि आ जाओ। मैंने फ़ौरन दरवाज़ा खोला और ट्रे मेज़ पर रखने लगी। इधर उधर नज़र दौड़ाई तो अनीला कहीं नहीं थी। मुझे बड़ी हैरत हुई, कहाँ गई, अभी तो यहाँ थी। मैं दिल में सोचने लगी। तभी अनीला की आवाज़ आई, हाँ भाभी, मैंने खाना देख लिया है, आप चली जाओ। मैं ये सोचती ही रह गई कि अनीला कैसी होगी, दिखने में कैसी होगी, मगर वो मिलती ही ना थी। मैं उसे क्या देखती। अब भी उसने मुझे अपने कमरे से बाहर जाने का कह दिया था। खामोशी से मैं कमरे से बाहर आ गई। अपनी सास को पूछा तो वो कहने लगी, अनीला बहुत शर्मीली है, उसने आज तक कभी किसी मर्द को अपना चेहरा नहीं दिखाया। तुम तो फिर बाहर की औरत हो। वो कहती है कि बेहया लड़कियों से भी पर्दा करना चाहिए, क्योंकि फिर वो आपकी खुदुखाल और ख़ूबसूरती के बारे में जाकर दूसरे मर्दों को बताती हैं। सास ने तंज़िया अंदाज में कहा, क्या मतलब अम्मा जी, मैं बेहया हूँ? नहीं बेटी, बेहया तो नहीं हो, लेकिन तुम्हारा मिलना जुलना, उठना बैठना अपने ख़ानदान के लड़कों के साथ तो है ना। तो तुम शरई पर्दा नहीं करती, इसलिए तो तुम बेपर्दा ही हुई, यानी कि बेहया भी। मेरी बेटी ऐसी नहीं है। सास की इस बात ने मेरे तन बदन में आग लगा दी। मैंने आज तक कोई बेहयाई नहीं की थी। हमारे घर का माहौल ही ऐसा था कि हम शरई पर्दा नहीं करते थे, मगर खुदा जानता है कि आज तक मैंने किसी को नज़र उठाकर नहीं देखा था। इनकी इस बात से मुझे बेहद दुख पहुंचा था, मगर मैं खामोश रही थी। अब मेरे दिल में मौजूद तजस्सुस बढ़ गया था। जिस नंद की खातिर मैंने अपनी सास से बेइज्जती बर्दाश्त की थी, यकीनन उसके बारे में कोई ना कोई कमज़ोरी तलाश करना तो मेरा अव्वलीन मिशन था। अभी मैं ये सोच ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई तो वसीम खड़े थे। वो आज घर जल्दी आ गए थे। इनके चेहरे पर गुस्सा ही गुस्सा था। ये देखकर मुझे लगा जैसे मैंने कोई गलती कर दी हो। तब वो मुझे घसीटते हुए अंदर ले गए।
میں پوچھتی ہی رہ گئی کہ آخر ہوا کیا ہے۔ مجھے اپنے بیڈ پر پٹک کر بولے، میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ میری بہن کے بارے میں کبھی کوئی بات نہیں کرنا، مگر تم آج اسے کمرے میں دیکھنے گئی تھیں۔ نہیں، آپ یہ غلط کہہ رہے ہیں، مجھے اماں جی نے بھیجا تھا کہ میں اسے کھانا دے کر آؤں، اور ویسے بھی اگر میں اسے دیکھ بھی لوں تو اس سے کیا فرق پڑ جاتا ہے۔ میری بات پر وسیم نے مجھے غصے سے سمجھاتے ہوئے کہا، وہ ایسی لڑکی نہیں ہے جو تم جیسی عورت سے ملے، خبردار جو آئندہ تم اس کے کمرے کے قریب بھی بھٹکی۔ مجھے واجد نے سب بتا دیا ہے، تم اس کے کمرے میں کھانا دینے گئی تھی نا، کھانا یا تو اسے اماں دیں گی یا تم بھی نہیں دو گی۔ وسیر کی بات سن کر مجھے اور بھی زیادہ برا لگا تھا۔ میں تو یہ بات انہیں بتا کر ان کی ہمدردی سمیٹنا چاہتی تھی، اور انہوں نے اسی بات پر مجھے مزید ڈانٹ دیا۔ یہ کیسے لوگ تھے؟ مجھے بہت دکھ ہونے لگا۔ میں خاموش ہو گئی، مگر دل میں ٹھان لی کہ اپنی نند کی ایسی برائی ضرور نکالوں گی جس سے کہ ان لوگوں کو بھی معلوم پڑ جائے کہ ان کی بہن نیک پردہ نہیں کرتی بلکہ نفسیاتی مریضہ ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جب انسان لے دے کر کسی چیز کے پیچھے پڑ جائے تو وہ ہو کر رہتی ہے۔ اگلا پورا دن میں انیلا کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتی رہی، مختلف طریقوں سے اپنے دیوروں سے پوچھتی کہ انیلا کی اس پاک دامنی کا راز کیا ہے۔ مجھے سب بھائیوں نے ایک ہی بات بتائی کہ انیلا دن رات عبادت کرتی ہے، بلکہ مغرب کے وقت تو وہ باقاعدہ رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہے۔ حالانکہ وہ پاک اور معصوم ہے، آج تک اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن پھر بھی یہ تو اس کی نیک دلی ہے، یہ تو اس کی پاک دامنی ہے کہ وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی رہتی ہے۔ تم خود سوچو، جو لڑکی اپنے کمرے سے باہر ہی نہ نکلتی ہو وہ بھلا کیا ہی کر لے گی؟ اس کے لیے تو گناہ کرنا ممکن بھی نہیں ہے۔ یہ بات مجھے وسیر نے سمجھا دی تھی، مگر میرے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اسی شام جب دوپہر ہوئی تو نند کے کمرے سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں آس پاس منڈلانے لگی، دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر میری نند مغرب کے وقت کیا باتیں کرتی ہے۔ میں اس کی دعا سننا چاہتی تھی تاکہ مجھے اندازہ ہو سکتا ہے اس کی دعا سے ہی میں کوئی اس کے لیے تانا نکال لوں۔ یہی باتیں میرے دماغ میں چل رہی تھیں۔ میں مغرب کے وقت بھی آس پاس صفائی کے بہانے بھٹکنے لگی۔ واقعی نند کے کمرے سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں جانتے بوجھتے بھی کھڑکی کے آس پاس بھٹکنا نہیں چاہتی تھی کہ کہیں میرے دیور مجھے دیکھ نہ لیں، مگر خدا کی کرنی اسی وقت گھر کی بجلی چلی گئی۔ میں فوراً سے پہلے نند کی کمرے کی کھڑکی پر پہنچی، دیکھا تو اندر سے 2 لوگوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ سن کر میں چوکنی ہو گئی، مگر اسی وقت بجلی آ گئی تو مجھے تیزی سے وہاں سے ہٹنا پڑا۔ انیلا نے شاید مجھے ایسا کرتے دیکھ لیا تھا۔ میں یہ بات دیکھ کر حیران ہی رہ گئی تھی کہ کسی مرد کی بھی آوازیں آ رہی تھیں، جسے سن کر میں حیرت کے سمندر میں ڈوب گئی تھی، مگر یہ کافی ثبوت نہیں تھا۔ مجھے اس بات کو پہلے پکا کرنا تھا کہ ایسا ہی ہے، ورنہ یہ نہ ہو میرا شوہر دوبارہ میری بے عزتی کر دے۔ میں اگلے دن کا انتظار کرنے لگی۔ میں جانتی تھی کہ مغرب کے وقت میری نند پھر وہی ڈرامہ کرے گی۔ میرے دیور اسے دعا سمجھ کر اس کے کمرے کے قریب بھی نہ آتے، ہمیشہ اس سے دور رہتے، اسے عبادت کرنے کا وقت دیتے۔ دوپہر کو میں نے کافی چیزیں سوچ لی تھیں جن کی وجہ سے مغرب کے وقت میں کھڑکی کے قریب کھڑی ہو سکتی تھی۔ میں نے کھڑکی کے آس پاس ایسی چیزیں پھیلا رکھی تھیں جو بار بار مجھے لینے کی خاطر نند کے کمرے کی کھڑکی کے پاس سے گزرنا پڑا۔ آج بھی مغرب کے وقت جب اس نے رونا دھونا شروع کیا تو میں کھڑکی کے پاس ہی تھی۔ دیکھا تو ایک آدمی اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر ایسا میں نے صرف آواز سے سنا تھا۔ سوچ لیا کہ یہ بات اپنے شوہر کو ضرور بتا کر رہوں گی۔ اسی دن میں نے وزیر کو رات کے وقت یہ بات بتائی تو وہ سوچ کر بولے، تمہیں کوئی وہم ہوا ہوگا، آئندہ یہ آواز آئی تو مجھے ضرور بتانا، میں دیکھوں گا کہ آخر وہاں کون ہے۔ یہ کہہ کر وزیر خاموش ہو گئے، لیکن انہوں نے یہ بات بڑی آسانی سے مان لی تھی۔ میں حیران تھی کہ آخر میری نند کے بارے میں میرا شوہر اتنی سی بات بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، آج اتنی بڑی بات کیسے ہضم کر لی۔ میری حیرت کی انتہا نہ تھی، اتنا بھی کوئی بھائی کیسے پرسکون رہ سکتا ہے، وہ بھی اپنی بہن کے بارے میں اتنی بڑی بات جاننے کے بعد بھی۔ خیر، میری خاموشی اس بات کا اشارہ تھی کہ میں یہ چیز اپنے ذہن سے نکلنے نہ دوں گی، اور اس بات کا بدلہ لے کر ہی رہوں گی کہ میری ساس نے
مجھے بے حیا اور بے پردہ کہا تھا۔ اگلا سارا دن بھی اسی طرح میری نند کی جاسوسیوں میں گزر گیا، مگر مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب مغرب کے وقت اس کے کمرے سے کسی قسم کی آواز نہ آئی۔ اب مجھے لگا جیسے ہمارے گھر میں کوئی اور بھی ہے جو میری ساس اور نند کے ساتھ ہونے والی سب باتیں ماجد تک پہنچ جاتا ہے، اور ماجد سے ہونے والی سب باتیں نند تک پہنچ جاتی ہیں۔ کہیں نند نے اپنے موکل تو نہیں رکھے؟ میں یہی سوچنے لگی تھی، کیونکہ سچ پوچھے گھر میں جو باتیں ہو رہی تھیں وہ ایسی تھیں کہ گھر میں پتا بھی ہلتا تو میری نند کو پہلے سے خبر ہو جاتی، اور پھر ایسا ہی رویہ میرے شوہر کا بھی تھا۔ مگر اب کی بات جو ثبوت میرے ہاتھ آیا تھا وہ ایسا تھا کہ میرا شوہر چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکتا تھا، نہ ہی میری ساس۔ میں جب بھی رات کو پانی پینے اٹھتی، تقریباً رات کے 12 بجے کا وقت ہوتا، میری نند کے کمرے سے سرگوشیوں کی آواز آتی۔ میں نے پہل تو اسے اپنا وہم جانا، لیکن ایک دن رات کے 2 بج رہے تھے جب مجھے شک سا ہوا، اور یہ شک یقین سے کم نہیں تھا۔ میں جا کر نند کے کمرے کی کھڑکی کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس وقت سب سو رہے تھے، سو میں بے خوفی سے کھڑی رہی۔ اندر کمرے میں روشنی جل رہی تھی، اور آگے کا منظر دیکھ کر میرے تو پاؤں تلے سے زمین جیسے کھچ گئی تھی۔ میری نند ایک لڑکے سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ لڑکا تقریباً کم عمر ہی لگتا تھا۔ اسے دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ یہ نہ تو میری نند کا بھائی ہے اور نہ ہی کوئی رشتہ دار ہے۔ وہ بھی گھبرایا ہوا تھا، اور میری نند اس سے باتیں کر رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے میں گم تھے کہ میں نے نند کے کمرے کو باہر سے کنڈی لگا دی، یعنی کہ اب اگر کوئی باہر نکلنا بھی چاہتا تو یہ ممکن نہیں تھا۔ میں بہت خوش تھی کہ آج میں نے نند کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے۔ میں نے شور اور واویلا مچا کر سب لوگوں کو اکٹھا کر لیا۔ میرے ساتھوں دیور بھی باہر آ گئے، جبکہ شوہر آپ کی بہن، جسے آپ نیک اور عبادت گزار کہتے ہیں، رات کے 2 بجے کسی مرد سے مل رہی تھی۔ میں نے یہ بات کہی۔ میرے ساتھوں دیور میری طرف غصے سے دیکھنے لگے۔ ایسا ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ ہماری بہن عبادت گزار ہے، آج تک اس نے کسی کو اپنا چہرہ نہیں دیکھنے دیا، اور آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میرے ایک دیور نے کہا تو میں نے انہیں ثبوت کے طور پر کمرہ کھولنے کو کہا۔ ہم جانتے ہیں ہماری بہن ایسی نہیں ہے، دروازہ کھول کر بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ایک دیور نے یہ کہہ کر کمرے کے دروازے کو زور سے کھولا، مگر یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ اندر تو کمرے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے وہ یہیں کہیں چھپ گیا ہو۔ میں نے کہا، آپ پردے ہٹا کر دیکھیں، بیڈ کے نیچے دیکھیں۔ میری ہدایت پر میرے سب دیوروں نے کمرے کی تلاشی بھی لی تھی، مگر وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں جلدی سے مرکزی دروازے کی طرف بھاگی۔ ہو سکتا ہے وہ دروازے سے نکل کر باہر بھاگ گیا ہو، مگر مر گئی جب سب دیوروں کے سامنے یہ دیکھا کہ مرکزی دروازے کی اندر سے بھی کنڈی لگی ہوئی تھی، یعنی کہ اگر کوئی باہر جاتا بھی تو وہ اتنی جلدی دروازہ پھلانگ نہیں سکتا تھا، اور بغیر دروازہ کھولے تو ہمارے گھر سے نکلنا ممکن ہی نہیں تھا۔ میرے سب دیور مجھے خونخوار نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ آپ نے ہماری بہن پر بدکاری کا الزام لگایا ہے بھابھی، ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ یہ بات ان ساتوں نے مجھ سے کہی تھی، جبکہ میں حیران تھی کہ رات کے 2 بجے جب میں نے اس لڑکے کو خود اپنی نند کے کمرے میں دیکھا ہی تھا تو وہ کہاں چلا گیا؟ پھر میرے ذہن میں خیال آیا، ہو نہ ہو وہ کھڑکی سے باہر گیا ہوگا۔ یا خدایا، کھڑکی تو میں نے بند ہی نہیں کی تھی، ویسے بھی کھڑکی تو اندر سے بند ہوتی ہے۔ میں بھی کتنی بے وقوف ہوں۔ وہ لڑکا میری آنکھوں کے سامنے سے بھاگ کر چلا گیا اور میں دیکھ بھی نہیں پائی۔ مگر حیرت اس بات کی تھی کہ جب گھر کے سب دروازے بند تھے تو وہ کس راستے سے باہر گیا۔ میری حیرت ختم ہو گئی جب میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر میں صحن میں موجود سیڑھیاں چھت کی طرف جاتی تھیں۔ یقیناً یہ منحوس چھت پر گیا ہوگا۔ چھت پر دوسری منزل بھی بنی تھی، لیکن اب تو میں جھوٹی پڑ چکی تھی، اس لیے کسی قسم کے ثبوت کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ لیکن قدرت نے جب انسان کو حقیقت دکھانا ہوتی ہے تو وہ اس کے سامنے آ کر ہی رہتی ہے۔ کچھ دنوں سے میری نند کھانا نہیں کھا رہی تھی، اسے بار بار الٹی آتی۔ وہ کبھی کھٹی چیزیں کھاتی تو کبھی چٹپٹی چیزوں کے لیے بھاگتی دوڑتی، جبکہ میری ساس آج کل میری نند کا بہت خیال رکھنے لگی تھیں۔ ہر وقت انیلا انیلا کرتی، کہتی کہ لگتا ہے میری بیٹی کو کوئی بیماری ہو گئی ہے، اسے کسی بدخو کی نظر لگ گئی ہے۔
میری طرف اشارہ کر کے جب وہ یہ بات کہتی مجھے بہت برا لگتا، مگر پھر ایک دن وہ ہو گیا جو میں نے چاہا تھا۔ میری نند صحن میں گر پڑی اور کہنے لگی کہ میرے پیٹ میں شدید درد ہے، مجھے ہسپتال لے جائیے۔ میں نے اپنے ساتوں دیوروں کو بلا کر اکٹھا کیا کہ تمہاری اکلوتی بہن بیمار ہو گئی ہے، اسے ہسپتال لے چلتے ہیں۔ میری نند منع کرنے لگی کہ میں سب کو نہ بلاؤں، مگر میں جانتی تھی کہ ایسا ہی کوئی معاملہ ہوگا۔ میں نے سب کو اکٹھا کر لیا۔ سب لوگوں نے مل کر انیلا کو گاڑی میں ڈالا اور اسے لے کر ہسپتال چلے گئے۔ میں بھی گاڑی میں ہی بیٹھی تھی۔ میرے 3 دیور ہمارے ساتھ تھے، جبکہ میری ساس طبیعت کی خرابی کے باعث نہ آ سکی تھیں۔ اب معاملہ ٹوٹل میرے ہاتھ میں تھا۔ ساس ہوتی تو بہت ساری باتوں کو چھپا بھی سکتی تھیں، مگر میں نند کے تیور دیکھ چکی تھی۔ یقیناً یہ کوئی عام بات نہیں تھی جس پر وہ بے ہوش ہوئی تھی۔ میں نے اسے لیمو کھاتے الٹیاں کرتے بھی دیکھا تھا۔ اس کا مطلب کچھ تو گڑبڑ ہے، یہ سوچ کر میں دل ہی دل میں خوش تھی۔ آج تو سب بھائی بھی انیلا کے ساتھ موجود تھے۔ یقیناً اس کی جگ ہسائی ہونا تھی، رسوائی بھی ممکن تھی، جبکہ انیلا بھی بہت پریشان تھی۔ وہ شیو کو اپنے ساتھ لانا نہیں چاہتی تھی، مگر میں چالاکی سے انہیں اپنے ساتھ لے آئی۔ بار بار انیلا میرا ہاتھ پکڑ کر یہی کہتی، بھابھی خدا کے لیے آپ بچا لیجئے مجھے۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے بھائیوں کے سامنے ڈاکٹر ایسی بات کرے۔ ہاں تم فکر نہیں کرو، ڈاکٹر سے میں خود بات کر لوں گی، میں نے شاطرانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ پھر جب ہم اسے ہسپتال لے کر گئے تو وہی ہوا جو میں نے سوچا تھا۔ لیڈی ڈاکٹر نے مجھے الگ بلایا اور کہنے لگی، آپ کی نند تو غیر شادی شدہ ہے، لیکن اس کے ہاں بچہ ہے، اور یہ بچہ 3 ماہ سے ہے۔ اگر آپ اس حامل کو گرانا چاہتے ہیں تو ایسا یہاں ممکن نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کا تعلق ایک امیر ترین گھرانے سے ہے، آپ کے لیے یہ بات باعث شرمندگی ہو سکتی ہے، مگر کیونکہ آپ کے شوہر اس ہسپتال کے ڈونر ہیں تو میں یہ بات آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ اب ایسا ممکن نہیں ہے۔ آپ اپنی نند کی حفاظت کیجیے، اس کا خیال رکھیے، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ اب تو ایسا ممکن نہیں کہ ہم اس بچے سے آپ کو چھٹکارا دلا سکیں۔ لیڈی ڈاکٹر کی بات سن کر میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ میں نے بظاہر اپنی معصومانہ سی شکل بنا کر لیڈی ڈاکٹر سے باقی تفصیلات بھی پوچھ لیں۔ وہ بھی بڑی پریشان تھی کیونکہ میری نند کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ایسے میں اس کا امید سے ہو جانا اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ عبادت گزار نہیں بلکہ گنہگار ہے، مگر کسی کو بھی اس کی حقیقت پر یقین نہیں تھا۔ میں اپنی لیڈی ڈاکٹر سے رپورٹس لینے کے بعد باہر اپنے شوہر اور دیوروں کے پاس چلی گئی۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو دوڑے ہوئے میرے پاس آئے۔ میں نے کہا، تمہاری بہن نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ لیڈی ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ وہ امید سے ہے اور حمل 3 ماہ کا ہے۔ میری بات سن کر میرے ساتوں دیوروں کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اور کیا کہا ہے لیڈی ڈاکٹر نے؟ میرا ایک دیور مجھ سے پوچھنے بے غیرت تھی کہ بھی حد ہو گئی ہے، بہن شادی کے بغیر امید سے ہو گئی اور تم لوگ یہاں خوشیاں منا رہے ہو۔ میرے یہ کہنے کی دیر تھی کہ میرے ایک دیور نے مجھے سختی سے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ خاموش ہو جائیے بھابھی، آپ کو جس بات کا علم نہ ہو اس بات پر اپنی رائے دینا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ سب مٹھائی لینے چلے گئے۔ میں حیران تھی، یہ کیا تماشا ہے؟ میری نند کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ میں اسے لے کر ہسپتال سے گھر آ گئی۔ وسیر بھی بار بار فون کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے میری بہن کے ہاں اولاد ہونے والی ہے۔ میں خوش بھی نہ ہوں، تم سے یہی پوچھنے کے لیے فون کیا ہے کہ ڈاکٹر نے کیا کہا، مزید کیا تفصیلات بتائیں، کیا پرہیز اور احتیاط بھی بتائی ہے۔ مجھے اس بات پر غصہ آ گیا، آپ بھی کتنے بے غیرت بھائی ہیں۔ آپ کی بہن امید سے ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی اور آپ مجھ سے ایسی باتیں پوچھ رہے ہیں۔ خدا کا خوف کرو۔ میری بہن کا میرے شوہر نے مجھے سختی سے منع کیا تھا۔ پھر تھوڑی دیر میں یہ بات میری ساس کو بھی پتہ چل گئی، وہ بھی خوشی سے نہال تھیں۔ گھر میں مگر ایک اجنبی شخص بھی موجود تھا۔ میری اس پر نظر پڑی تو حیران رہ گئی۔ یہ کوئی اور نہیں وہی تھا جسے میں نے نند کے کمرے میں دیکھا تھا۔ یہ بہت کم عمر تھا، یہی بچے کا باپ تھا، اور میں حیران تھی کہ اس قدر بے غیرت بے حس لوگ ہیں کہ اپنی بیٹی کے گنہگار کو اپنے سامنے بٹھا کر اس کی تعریفیں کر رہے ہیں، اس کو داد دے رہے ہیں۔ میں نے اپنے شوہر سے یہ بات کہی۔ کہنے لگے تم بھی کتنی پاگل ہو، کیا تم نے ہم سب کو بے غیرت سمجھ رکھا ہے؟ دراصل ہم 7 بھائی ہیں، ہماری جائیداد اتنی زیادہ ہے جس کا تم اندازہ کر ہی نہیں سکتی۔
مگر میرے ابا ہم سب سے ناراض ہو کر ساری جائیداد بہن کے نام کر گئے تھے۔ قانونی طور پر ہم اپنی بہن کے محتاج ہیں، بس اسی لیے اس کی شادی ہم نے ایک ایسے شخص سے کرا دی جو ہماری جائیداد کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسی وجہ سے میری بہن اس کمرے میں بند رہتی ہے۔ ہمیں پتہ ہے وہ ہم سے ناراض ہے، مگر یہ اس کے اور ہمارے مستقبل کے لیے بہتر ہے۔ اب تو اس کے ہاں وارث بھی پیدا ہو گیا ہے۔ ہم نے اس کے باپ سے کہہ دیا ہے کہ اسے جائیداد سے اس کا جائز حصہ ملے گا، اس لیے میری بہن بھی اپنے حق سے دستبردار ہو جائے گی۔ ورنہ اگر ایسا نہ ہوا اور اگر ہم ایسا نہ کرتے تو کیا پتہ کوئی میری بہن کو ورگلا کر اپنے ساتھ لے جاتا، اس سے شادی رچا لیتا اور پھر ہمارے لیے مصیبت پیدا ہوتی۔ شوہر یہ کہہ کر خاموش ہو گئے اور میں سوچنے لگی کہ ہمارا معاشرہ بھی کتنا منافقانہ ہے۔ اپنی بہن کی خوشیوں کو داؤ پر لگا کر لوگ کیسے خوش رہ لیتے ہیں، اور ایک مظلوم بہن کا حصہ کھانے سے نہ جانے ان کی زندگی میں کتنا ہی سکون آ جاتا ہے، کیونکہ اسلام تو عورت کو اس کا حصہ دینے کی بات کرتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں اس بات کا کوئی رواج۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔